अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 10-11 माह के सियासी बुरान के बाद मुल्क इस वक्त आईनी बुरान के दहाने पर खड़ा है, जो अगर मजीद बढ़ा तो उसे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। पंजाब और पुख्तूनख्वा इलेक्शन पर 9 रुकनी लार्जर बेंच मुख्तसर होता होता बार बार टूट कर अब महज 3 रुकनी बेंच रह चुका है, जो कल अब इस बात का फैसला करेगा कि 2 सूबों में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे तो कब होंगे। इस वक्त मुल्क में आईनी बुरान और आला अदलिया में तकसीम खुलकर सामने आ चुकी है। बेंचेस की तश्कील हो, फैसले हों या फिर आइन की तशरीह, सब पर सवालात उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को अदलिया के अंदर से ही कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और यह तनकीद बाहर से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान कर रहे हैं। मौजूदा 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई पर हुकूमती अराकीन पहले ही एतराज उठा चुके हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर पहले यहां तक कह गए कि अगर लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बुरान में मजीद शिद्दत आएगी, जिससे मार्शल लॉ भी लग सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखे। बिलावल भुट्टो खुद कह रहे हैं कि वो बड़ी बात कर रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ को भी खतरा है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 रुकनी बेंच के मुमकिना फैसले पर अभी से एतराज़ात उठा चुके हैं और उनके बयान को सुप्रीम कोर्ट की समाअत से बायकॉट करार दिया। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तासुर की नफी की कि हम सुप्रीम कोर्ट की समाअत का बायकॉट कर रहे हैं। फैसला हुआ था कि ये जो मौजूदा बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा। बायकॉट का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब और पुख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज कर लिया जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब आज ये समाअत शुरू की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्ट्रम पर आए और इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस ने उनको जवाब दिया कि क्या आप इस केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बायकॉट नहीं कर रहे। फारूक नाइक ने उन्हें जवाब दिया कि हमने बायकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आप मुशावरत करके हमें बताएं, हमें तहरीरी तौर पर बताएं। अगर बायकॉट नहीं किया तो भी बता दें हमें। इखबारात में आया कि पीपल्स पार्टी ने बायकॉट कर दिया है। फारूक नाइक का ये कहना था कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बायकॉट नहीं किया। सियासी जमातें समझते हैं कि इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। इसी तरह अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल दिए कि 1 मार्च का फैसला 4-3 के तनासुब से है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस नुक्ते से पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा सकती है। हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एग्जेक्टिव समेत सब इदारों पर लागू होता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें से 4 जजेस ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, 4 जजेस ने तफसीली फैसले जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याया अफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया, लेकिन मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अतहर मिनल्ला ने याया अफरीदी के फैसले से इत्तेफाक किया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दिन केस की समाअत की थी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो अब तक जारी नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है। क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर ले तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या जिस चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को है? चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली है? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि एक जानिब आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाएं,
لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سماعت نہ کریں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فل کورٹ کی استدعا جمعے کو مسترد ہو چکی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے مزید ریمارکس دیے کہ پہلے طے تو کر لیں سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، آپ کا موقف مان لیں تو فل کورٹ بھی سماعت نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ استدعا فل لارجر بینچ کی ہو سکتی ہے۔ دوران سماعت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل محمود الزمان سے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حساس معلومات نہیں لیں گے، مجموعی صورتحال بتا دیں، فی الحال پنجاب کا بتائیں کیونکہ پختونخوا میں ابھی تاریخ ہی نہیں دی۔ کیا پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں؟ اس موقع پر سیکرٹری دفاع نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں، کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتا، نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیکیورٹی اہلکار کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کو کامبیٹ والے اہلکار درکار ہیں؟ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ریزرو فورس موجود ہے جس سے صرف مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے، ریزرو فورس کو بلانے کا بھی اپنا طریقہ کار ہے۔ سیکرٹری دفاع نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے کل تک کی مہلت مانگ لی جو عدالت نے دے دی۔ سیکرٹری دفاع کے بعد سیکرٹری خزانہ کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ سیکرٹری خزانہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث آج پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے اس موقع پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر جج پر اعتراض ہو تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ایک جماعت ہے، دوسری جانب تمام جماعتیں ہیں، بینچ سے جانبداری منسوب کی جا رہی ہے۔ پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر چکی ہے، فل کورٹ پر عدالت اپنی رائے دے چکی ہے۔ انہوں نے شعر پڑھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ عرفان قادر نے مزید اپنے دلائل میں کہا کہ عدالت پر عدم اعتماد نہیں لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ عدلیہ کا ایک فیصلہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے، فی الحال انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، میری نظر میں انصاف نہیں ہو رہا، ممکن ہے کچھ غلط فہمی ہو، الیکشن کی تاریخ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دینا چاہیے، فیصلہ 3-2 کا تھا یا 3-4 کا، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ عرفان قادر نے مزید کہا کہ 9 میں سے 4 ججز نے درخواستیں خارج کی، 3 ججز نے حکم جاری کیا، 1 مارچ کا عدالتی حکم اقلیتی نوٹ تھا۔ عدالت اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرے، فیصلے کی تناسب کا تنازع جو ہے ججز کا وہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، درخواستیں خارج کرنے والے 4 ججز کو بھی بینچ میں شامل کیا جائے، سرکولر سے عدالتی فیصلے کا اثر زائل نہیں کیا جا سکتا، چیف جسٹس اپنے سرکولر پر خود جج نہیں بن سکتے، عوام کا عدلیہ پر اعتماد ہونا لازمی ہے، ایک گروپ کے بنیادی حقوق پر اکثریت کے حقوق کو ترجیح دینے چاہیے۔ یہ عرفان قادر کے دلائل تھے جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہے۔ اس دوران کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ پہلے 5 ماہ میں 5700 ارب روپے خرچ ہو چکے، ٹوٹل بجٹ 9500 ارب روپے پر مشتمل ہے، آئی ایم ایف خسارے کا ٹارگٹ جی ڈی پی کے حساب سے طے کرتا ہے، 20 ارب روپے جو ہیں وہ 0.02% سے زیادہ نہیں، لہٰذا خسارے کا ٹارگٹ جی ڈی پی 4.97% ہے، 20 ارب روپے کا خسارے کا ٹارگٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر چاہے تو پیسے دے سکتی ہے الیکشن کے لیے۔ آج کی سماعت میں پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائے کو نہیں سنا گیا، اسی طرح نون وکیل اکرم شیخ کو بھی نہیں سنا گیا، الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر کو صرف 3 منٹ کا وقت دیا گیا لیکن اسد عمر کو آدھا گھنٹہ سنا گیا، جس پر پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے شدید اعتراضات اٹھائے۔ اسد عمر نے جو حکومت کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کی ہے، حکومت کی بجٹ کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں قرین انصاف یہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے بھی یہ اسی طرح بات ہونی چاہیے اور کورٹ کو ادھر بھی اتنا ہی موقع فراہم کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو پلڑوں کا ایشو ہے یہ اسی طرح کے ایشو سے ہوا پکڑتا ہے، اسی سے یہ تاثر گہرا ہوتا ہے جو کہ کسی صورت میں عدالت کی عزت و توقیر اور ملک کے اندر جمہوری نظام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کل فیصلہ جو بھی آئے گا لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا صرف امپریشن یہ دے گی۔ ادارے میں بیٹھے ہوئے دیگر معزز جج صاحبان کے فیصلوں اور ان کی آراء کو پس پش ڈال کے اگر یہ فیصلہ کیا جائے گا تو یقین مانیے جناب چیف جسٹس یہ ایک متنازع فیصلہ رہے گا۔ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں، اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا
خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے، تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشیس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ، اور جس میں جسٹس اعجاز الحسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں، اس بینچ سے فیصلہ کروانا انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ دوسری جانب آج ہی کے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو ایک خط لکھا اور ان سے فوری طور پر ان کے عہدے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں، چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل 184(3) از خود نوٹس تھا، اس پر جناب چیف جسٹس جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اور جو امینڈمنٹ گورنمنٹ نے نہیں کی تب تک اس معاملے پر 184(3) پر مزید کیسز جو ہیں ان کی سماعت نہ کی جائے۔ خط میں رجسٹرار کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے۔ آپ کو واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے، جس طرح میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، ان تمام معاملات پر ناظرین گفتگو کریں گے۔ ہمیں کسی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کابینہ نے بھی کچھ اہم فیصلے لے لیے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی بات کر دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا اور آئینی بحران مزید بڑھا تو ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا رجسٹرار کو اور پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی لکھا کہ ان کی خدمات واپس لی جائیں۔ اب خبر یہ ہے کہ کابینہ نے یہ اہم فیصلہ کر لیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں انہیں واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ہی جو آئینی ترامیم کی گئی تھیں، جو فیصلے ہوئے تھے از خود نوٹس کے بارے میں، جو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے قراردادیں باقاعدہ منظور ہوئی تھی، وہ صدر مملکت کو کہا گیا ہے کہ جلد از جلد اس پر دستخط کر دیں تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو سکیں۔ تو تمام معاملات پر گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بھی ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ، بڑے اہم فیصلے کیے کابینہ نے۔ ایک تو یہ رجسٹرار والا جو فیصلہ یہ اب ہو چکا ہے کہ ان کو واپس ادھر بلا لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی اتنا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ ایک آفیسر ہے اور اس کو نارملی ہم کرتے رہتے ہیں صوبوں میں اور باقی ڈپارٹمنٹ میں آفیسرز آتے جاتے ہیں۔ آج کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں تمام جو انہوں نے جو کاپیز کی ہیں مختلف اداروں کو بھی کی ہیں، اس کے بیس کے اوپر کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے رجسٹرار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کو رپورٹ کرنے کو کہا ہے۔ ٹھیک، اور صدر مملکت سے بھی درخواست؟ ہاں جی، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور آپ کے پاس آئے ہوئے ہے، پینڈنگ ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر آپ جلد از جلد فیصلہ کریں۔ اچھی بات ہوگی کہ اس کے اوپر سگنیچر کر دیں، اگر نہیں تو اگر انہوں نے واپس بھی کرنا ہے، جو بھی انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے وہ جلد از جلد کر لے تاکہ اس کے اوپر آگے جو ہے وہ کارروائی ہو سکے۔ اگر صدر مملکت اس پہ سائن نہیں کرتے تو میرا خیال ہے 10 دن میں تو وہ ویسے ہی آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ لیکن حکومت چاہتی ہے کہ 10 دن سے پہلے ہی وہ ہو جائے۔ 10 دن دیکھنے کا کیا فائدہ ہے، مطلب جو بھی کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ کر لیں۔ ٹھیک، اچھا کنڈی صاحب، اب کل تو جو بھی فیصلہ آئے گا اسپیکولیٹ نہیں کرتے، جو بھی ہوگا، لیکن بلاول صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو لڑکانہ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے، لارجر بینچ نہ بنے تو آئینی بحران ہوگا اور ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ بہت بڑا خدشے کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بات کی اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں ہمیشہ، آپ سے مراد ہمیں ٹی وی اینکرز، میڈیا کے دوست، باقی کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہوا، تمام سیاستدان اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک فیصلہ کریں۔ تو اگر آج اعتراض ہے جوڈیشری پہ کہ آپ کا بینچ ہے وہ ٹوٹتے ٹوٹتے 3 پہ آ چکا ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک لارجر بینچ بنا دیں اور اس کے ایک فیصلہ آ جائے اور قوم دیکھ لے، آپ بھی دیکھ لیں، پورا ملک دیکھ لے کہ لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہر کسی کو ماننا پڑے گا۔ اب مجھے اس میں یہ کیا قباحت ہے اس میں لارجر بینچ بنانے میں
اس پہ تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں. اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ہماری جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایسے نہ ہو کسی ایمرجنسی کی طرف یا خدا نخواستہ. انہوں نے کہا میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ ٹیک اوور کی طرف یہ بات نہ چلی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں جا رہی ہے, جس میں اکنامیکل انسٹیبلٹی بھی جا رہی ہے اور پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ یہ اتنی جلدی میں نہیں سمجھتا کہ مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں. تو کونی صاحب ان کا یہ کہنا واقعی بات انہوں نے بڑی کی اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب کہ انہیں خدشہ ہے اور اس بات کے امکانات ہیں کہ خدا نخواستہ مارشل لاء لگ سکتا ہے اگر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے. تو دیکھیں آپ بھی اس کو واچ کر رہے ہیں باہر سے, ہم تو گیم کے اندر ہیں, آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں, باقی تجزیہ نگار بھی باہر سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس مسئلے کوئی حل نکل رہا ہے؟ حل تو مجھے مسئلے کا نہیں نکل رہا. دیکھیں مسئلے کا جب حل نہیں نکلتا تو انفارچونیٹلی ایسی چیز نہ ہو, کل ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا حادثہ اس ملک میں نہ پیش آ جائے کہ پھر ہم 10 سال اور 11 سال پھر انتظار کرتے رہیں اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے پھر ہم روڈوں پہ ہوں اور جلد سے جلوس کرتے رہیں. اچھا, پیپلز پارٹی اس سے پہلے تو بڑا کھل کے کہہ رہی تھی جب پہلا فیصلہ آیا کہ جی ٹھیک ہے 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, ہم تیار ہیں. آپ نے پنجاب میں ٹکٹس فائنل کر دیے, کے پی میں کر دیے, تیاری بھی شروع کر لی. اب کیوں مطلب 90 دنوں میں تو آئین تو یہی کہتا ہے نا, تو کیا مسئلہ کیا ہے اگر انتخابات ہو جائیں؟ پیپلز پارٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لارجر بینچ یہ فیصلہ کر لے تو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. تو لارجر بینچ کیوں نہیں کرتے فیصلہ؟ اور کرنا بھی لارجر بینچ کو ہی چاہیے. ہم تو کہتے کر دیں, لارجر بینچ کہہ دے کہ الیکشن کل کرو. دیکھیں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں سندھ میں ہماری اتحادی جماعت نے ہمیں کہا, اور ان کی ریزرویشن تھی بہت سی تھی, انہوں نے کہا آپ نے لیٹر لکھنا ہے اور الیکشن نہیں ہونا بلدیاتی. ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹر لکھا, انہوں نے کہا نہیں, ہائی کورٹ نے کہا الیکشن آپ نے کل بکسے رکھنے اور الیکشن کرانے. ہم نے الیکشن لڑا, ٹھیک, عدالت نے فیصلہ کیا. ہم نے نہ چاہتے ہوئے بہت سی عدالتوں کے فیصلے مانے ہیں, ہم نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے. ہمارے وزیر اعظم یوسف گیلانی کو انہی عدالتوں نے ڈسکوالیفائی کرایا تھا, انہی عدالتوں نے جو ہے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا. آج بھی ہمارے دونوں کیسز ہم بار بار ہر پریس کانفرنس میں پروگرام میں کہتے ہیں کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا کیس سنا جائے, نہیں سنا جاتا. لیکن پھر بھی ہم نے جو کچھ بھی ہوئے ہم نے پھر بھی ان عدالتوں کا احترام کیا. کووڈ کے دن میں اگر آپ دیکھیں زرداری صاحب, جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ کووڈ نہ ہو جائے, ہم نے ریکویسٹ کی کہ ان کو جو ہے اس پہ استثناء دے دیا جائے کہ وہ نہ حاضر ہوں. ہمیں نہیں دیا گیا, نہیں ملی ہے. عمران خان صاحب کو گیٹ پہ کہہ دے کہ بس آپ گیٹ تک آ گئے, آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تو آپ خود دیکھ لیں کہ پھر بھی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لارجر بینچ آ جائے, اور جو فیصلہ لارجر بینچ کہتی ہے وہ کہتی ہے کل الیکشن کرو, ہم کل الیکشن کرو. یعنی آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس پر آپ کو اعتراض؟ بہت بڑا اعتراض ہے. اچھا, اور آپ نے تو خیر پیپلز پارٹی نے تو کلیئر کر دیا کہ ہم نے سماعت کا بائیکاٹ اور وہ نہیں کیا, لیکن جو بھی فیصلہ آ جائے وہ اب گورنمنٹ مانے گی تو صحیح نا, سپریم کورٹ نہیں ضروری نہیں کہ ہم مانیں گے. اچھا جی, یہ تو توہین عدالت نہیں ہو جائے گی؟ کرتے رہیں گے, پھر کیا ہے, پھانسی چڑھ دیں. پھانسی ہم پہلے بھی کافی چڑھ چکے ہیں. کنڈی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا. 3 چیزیں, ایک تو کنڈی صاحب نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا کہ مارشل لاء کی طرف بات جا سکتی ہے, اور بلاول بھٹو نے یہ بات کیوں کی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ مانے توہین عدالت کی, اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. لیکن بظاہر جو لگ رہا ہے ان کا اصولی ایک جو موقف ہے وہ آئینی ہے غیر آئینی ہے, اس کا تو کل پتہ چلے گا. لیکن گورنمنٹ یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تو تیار ہیں 90 روز میں جب بھی وہ کرائیں, لیکن یہ فیصلہ لارجر بینچ کو کرنا چاہیے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد شاخاور صاحب سابق جسٹس ہیں, سینئر لائر ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے, اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب جہانگیر جدون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جدون صاحب, کل اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تو ہوگا, لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ضروری نہیں ہے ہم فیصلہ تسلیم کریں آلریڈی اور اس کو امپلیمنٹ کریں. آلریڈی شہباز شریف نے تو آج اس تاثر کی نفی کی ہے کہ جی ہم سماعت کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, لیکن جس بھی حکومتی وزیر سے یا اہم رہنماؤں کی ان کی آپ پریس کانفرنسز وہ سنیں, وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں یہ فیصلہ تسلیم کرنا. تو یہ توہین عدالت نہیں ہے سیدھی سیدھی؟ دیکھیں یہ فیصلہ بیسیکلی ان کا موقف مجھے نہیں پتا وہ کیا اس سے کہنا چاہتے ہیں, لیکن آج انہوں نے گورنمنٹ نے تو نو کانفیڈنس کیا تھا بینچ پہ, لیکن اٹارنی جنرل نے آرگومنٹ کیے. جب پولیٹیکل پارٹیز کا آیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو نو کانفیڈنس, ان کو نہیں سنا گیا. اب یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن انہوں نے دینا ہے, کہ صرف لیگل کوسچنس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا.
اس میں پولیٹیکل پارٹ بیسیکلی کوشچن جو ہے پولیٹیکل ہے کہ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ جب سماعت وائنڈ اپ ہونے والی ریپ اپ ہونے والی تھی تو آخر میں چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ کل تک فیصلہ کر لیں. اگر فیصلہ پولیٹیکل پارٹی نے کرنا ہے تو پھر عدالت ان کو سامنے کہتی کہ یہ پٹیشن ہے آپ کی، جائیں پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کریں کب الیکشن کرانے، آپس میں مل بیٹھیں اور یہ مسئلہ حل کریں. اگر پولیٹیکل ایشو ہے تو اس میں کورٹ کو انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا جب بھی کوئی سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو پولیٹیکل تھکٹ میں جائے گی تو پھر اس کے ڈرا بیکس تو ہیں، ایک پارٹی کے فیور میں آئے گا تو دوسری نہیں مانے گی، دوسری کا. تو لہٰذا اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، الیکشن ہے یا پولیٹیکل ڈائلاگ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے. اب یہ دو اسمبلیاں دیکھیں توڑ دی انہوں نے، تو یہ جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، انہوں نے تو نہیں توڑی. آپ کو بھی پتہ ہے، ایسا دنیا کو پتہ ہے کہ کس نے انہوں کو کہا ہے. چودھری پرویز لائی تو آج عدالت میں بات ہوئی تو وہ تو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے. اب جس بندے نے اسمبلی توڑوائی ہے، لوگوں کا 5 سال کا مینڈیٹ تھا، تو اس نے ایک پولیٹیکل کرائسس ہی تو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اسمبلی آ جاتی ہے اس کو پھر نہیں یہ توڑیں گے، پھر توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اب اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایشو جو ہے آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو میری اوپینین میں، میری دانش میں چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا پولیٹیشین جو ہے یہ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. اگر آج یہ کورٹ کے اندر کہہ سکتے ہیں تو یہ پٹیشن ان کو والے کریں، یہ خود حل کر لیں گے نا. تو ایک طرف سپریم کورٹ کہتی ہے جی ٹھیک ہے، یہ اچھا آپس سے ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل جدون صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. شاخاور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی شاخاور صاحب، اس وقت جو ہے وہ پولرائزیشن جو ہے وہ پیک پر. جی آپ بولیے جدون صاحب، جی بات مکمل. اب دیکھیں نا، ایک طرف تو اگر یہ پولیٹیکل ایشو ہے تو پھر سپریم کورٹ اس پہ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اس کو تھریٹ دینا کہ آپ جی یہ بل کے باہر حل کریں، اگر نہیں کرے تو ہم کر دیں گے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے پولیٹیکل کوسچنز اینڈ دس ہیز ٹو بی ریزالوڈ بائی دا پولیٹیکل پارٹی، دین لیو اٹ ٹو دا پولیٹیکل پارٹی، دے ہیو ٹو ریزالو دا کوسچنز، ناٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر یہ آپ اس کنکلوژن پہ آج بھی پہنچ چکے ہیں اور ڈے فرسٹ آپ نے کہا تھا جی کہ اس میں کوئی 2 مہینے آگے چلا جائے 2 مہینے بھی چلا جائے، اس کا مطلب ہے 90 ڈیز والا ایشو تو سپریم کورٹ نے خود ہی ریزالو کر دیا ہے کہ 90 ڈیز سے آگے بندہ جا سکتا ہے. یہ کوئی کنسٹیٹیوشن اتنا ٹائٹ مطلب ہے ان کی، میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیاں ایگری ہو جائیں تو وہ کنسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کر سکتی ہیں، ان کی مرضی ہے دونوں کی مل کے آپس میں. پھر فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو کیا ہے کہ لوگوں کا جو رائٹس ہے وہ کہاں ہے جو الیکٹ کریں گے؟ لوگوں کا رائٹ تو پھر فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے. 184(3) کے یہ پٹیشن کس طرح مینٹینیبل ہے؟ پھر تو وہ جو انہوں نے 4(3) والا ڈیسیژن ہے وہ ٹھیک کیا تھا. ٹھیک. اچھا کنڈی صاحب، یہ اگر تو فیصلہ جو ہے وہ یہ آ جائے کہ جی 8 اپریل یا مئی میں ڈیٹ دے دی جاتی ہے، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، وائڈلی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب یہی فیصلہ کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیونکہ آج بھی جو کابینہ نے ریکویسٹ کی صدر مملکت سے کہ جلد از جلد آپ دستخط کریں اور جو چینجز آئی ہیں لاز وغیرہ میں وہ جلدی امپلیمنٹ ہو جائیں، تو کیا اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جایا جائے گا؟ پھر کمیٹی چونکہ 3 سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ فارم کریں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنے، اور اسی طرح معاملہ جائے گا آگے. دیکھیں یہ تو ابھی ہم ایف اینڈ بٹس پہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے فیصلہ آ گیا تو حکومت کیا کرے گی اور ایسا کیا کرے گی. ہمیں جو خدشات ہیں اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ دیں گے. اب کل فیصلہ آ جانے دیں، اس کے بعد پھر حکومت بیٹھے گی اس کے اوپر، اس کے اوپر پھر جو اپنی پوائنٹ آف ویو ہے جو رائے ہے وہ اس کے اوپر دے گی. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا تو حکومت یہ کرے گی، اگر انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا تو حکومت یہ کرے گی. ہم تو ہم اس پہ تھا اور اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی. اس کو انا کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں جوڈیشری نے بنا دیا کہ لارجر بینچ نہیں بنا رہے تھے. اور اس سب چیز کا جو حل ہے اور اس ہر سب چیز کا میں اگر تجزیہ اگر ہم کریں، اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہوتا تو ہم آج یہاں تک نہ پہنچتے. کیونکہ یہی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آپ کے پارٹی کے ہیڈ نے ووٹ کہنا ہے، آپ ادھر فیصلہ کریں گے. پھر وہی جوڈیشری فیصلہ کرتے کہ نہیں پارٹی ہیڈ اب فیصلہ نہیں کرے گا، اب جو پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا تو پھر اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اگر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور گورنر اور سب کچھ جوڈیشری بنانا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ کو تالے لگا لیں اور ان کے حوالے کر دیں کہ آپ ہی پارلیمنٹرین پھر خود بن جائیں اور خود ہی چیزیں چلے. پھر ہمارے بیٹھنے کو فائدہ ہے. اگر قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو قانون سازی کون کرے گا؟ پھر آپ ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوں گے، ایڈیٹرز کے لیے، جن کو آپ لوگوں نے پھر تول دیا. جب بھی کوئی ایڈیٹر ہے ان کو آپ نے 9 اور 11 سال. مجھے ایک سوال پھر پوچھنے دیجئے. اگر اس سے پہلے چونکہ ہماری ایک بٹر ہسٹری رہی ہے اور تاریخ میں یہ ہو چکا ہے، آپ نواز شریف کو عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ اب اوپن سیکرٹ ہے جس طرح سے معاملات ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑے کھڑے کمرے عدالت سے کہا کہ آپ نہیں ہیں وزیر اعظم، آپ نااہل ہو چکے ہیں. کل اگر
یہ فیصلہ ہو جائے کہ جی چونکہ فائنانس منسٹری شہباز شریف کے انڈر ہے, ڈیفنس منسٹری ان کے انڈر ہے, اور وہ یہ کہے کہ جی آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ, پھر میرے خیال میں پاکستان ایک ایسے موڑ پہ آ چکا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو کس نے چلانا ہے, اور وہ فیصلہ انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ملک کو کس نے چلانا ہے. یہ فیصلہ آپ کر چکے ہیں, ہم نے کرنا ہے کہ ہم فیصلہ یہ کہ ملک کس نے چلانا. اب یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ہے فار ایگزامپل جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ ہاؤسز ہیں ملک چلیں گے یا کوئی اور چلے گا. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے, 75 سال بہت ہو چکے ہیں. سر ہم تو صرف تنخواہ لینے والے لوگ ہیں, میڈیا میں ہاؤسز کا آپ کی حکومت, میں مثال دے رہا ہوں نا, میں آپ سامنے بیٹھے یا آپ چلاتے ہیں یا عدلیہ چلاتی ہے اور یا فوج چلاتی ہے اس ملک کو, یہ تو چلیں آپ جیسے ایڈوائزر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کس نے چلانا ہے. ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب, آپ نے کنڈی صاحب کا, کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات بھی, فواد چودھری کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, عدلیہ اس قسم کے فیصلے پہلے کر چکی ہے. کیا اتنی ایکسٹریم تک معاملات جا سکتے ہیں؟ کل تو جو بھی فیصلہ آئے اس کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن عدلیہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ جی یہ فائنانس منسٹری ہے, ڈیفنس منسٹری ہے, ایک کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, آئین کی خلاف ورزی کی, تو آپ کو نااہل کیا جاتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو چونکہ ان کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. انہوں نے تو آج کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ آج جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں شاید شہباز شریف وزیر اعظم نہ رہیں. یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن جہاں تک اس کی گریوٹی کا تعلق ہے, اگر کل جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پریڈکٹ نہ کر سکیں. وہ کیونکہ ججز جو ہیں وہ 3 رکنی جج بینچ جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں, آج کی سماعت میں تو انہوں نے بالکل یہ واضح عندیہ دے دیا ہے کہ وہ نہ صرف الیکشن جو ہے اس کو انعقاد یقینی بنائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی سپورٹنگ فیکٹرز ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن, اس کو بھی ہم ایسا انتظامات کریں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہو سکیں گے. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ فائنینسز بھی پرووائڈ کر دے گی. تو ساری چیزیں تو انہوں نے کہہ دی ہیں. تو کل تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ فیصلہ سامنے آنا باقی ہے, اور اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا اس میں پھر ہمیں یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے یہ صوبائی اسمبلیوں کے جو ہے وہ کروا دیں. ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اکٹھے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے چاہیے. تو اس میں ایک مزید ایک لیگل بیٹل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا, اور اس میں موسٹ پروبیبلی توہین عدالت جو ہے اس کے لا کو انووک کیا جائے گا, اور وہ پھر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے اوپر بھی آ سکتی ہے, فیڈرل سیکرٹریز الیکشن کمیشن کے خلاف بھی آ سکتی ہے. تو وہ پھر اس کا ایک اپنا طریقہ کار موجود ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003, تو اس میں بھی جو ہے جب ان کو نوٹس ملے گا تو اس کو آگے چیلنج کریں گے انٹرا کورٹ اپیل میں, جو پھر ایک لارجر بینچ بنتا ہے. تو وہ ایک, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا فوری طور پہ کوئی ایسا ایڈورس ایکشن ہو سکتا ہے. وہ مرحلہ وار ہوگا, اور وہ جو ایک پروسیس ہے لا کا وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی سارا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جہانگیر جدون صاحب, 2 لیگل بیٹل ہی پائپ لائن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. کانٹیمپٹ پہ معاملہ جا سکتا ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے, پھر از خود نوٹس والے جو اگر لاز پوری طرح امپلیمنٹ ہو جا سکتے ہیں, اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جایا جا سکتا ہے. یہ پھر لیگل بیٹل ہوگی, ایک طرف بھی دوسری طرف بھی. لارجر بینچ بنے گا نہیں بنے گا تب بھی یہ معاملہ بالکل ہی, مطلب وہ اتنی ڈویژن کلیئر کٹ سامنے آ چکی ہے جوڈیشری میں کہ یہ اب شاید فیصلہ, آپ نے پہلے بھی کہا کہ سیاستدانوں کو ہی مل کر کرنا پڑے گا, لیکن وہاں پہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے یہ فیصلے. تو کیا ہوتا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہی کمپلیکیشنز اسی طرح بڑھتی رہیں گی؟ یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ, بلکہ چیف جسٹس صاحب آج خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے, کہتے ہیں یہ باہر جو ماحول ہے اس کا اثر اندر بھی ہے, اور اندر بھی اس طرح کا ماحول ہے. تو یہ پہلی دفعہ مطلب ایک ریسنٹ ہسٹری میں اتنی پولرائزیشن سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے 1997 کے بعد, کہ ججز جو ہیں وہ کہتے بھی ہیں کچھ نہیں ہے لیکن اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی چیز آپ کے سامنے سارا کچھ, کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو کس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو لیٹر کے ساتھ سیٹ اسائڈ کیا. کبھی جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح ہوئی کہ ایک 3 رکنی بینچ نے جو ججمنٹ آف دا کورٹ ہے, آرڈر آف دا کورٹ ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا ہو. وہ پھر قاضی فائصل صاحب نے ڈائریکٹ لیٹر لکھ دیا جی سیکرٹری کیبنٹ کو, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو,
کہ یہ جو رجسٹرار ہے اس کی سروسز کو جو ہے وڈرا کریں. تو صبح اگر وہ وڈرا کر لیتے ہیں تو اس سے تو جو ایٹماسفیئر ہے جی وہ ہو گیا ہے جدون صاحب، وہ ہو چکا ہے. کابینہ نے ابھی یہ فیصلہ کر دیا ہے، رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو اب ہیٹ اپ ہو گیا. اگر رجسٹرار کے خلاف کوئی ایکشن لے لیتے ہیں تو اس بیچارے کی تو بیچ میں دیکھیں نا اب سینڈوچ بن گیا، نوکری ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. تو کل کو اگر وہ رجسٹرار ہٹ گیا اس کا مطلب ہے اس کا اگر کل کو یہی بینچ اگر اس کا آرڈر ہی سسپینڈ کرتا ہے تو پھر تو اس بینچ کی آرڈر کی ویلیو کوئی نہیں ہے، پھر تو اس کا آرڈر ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ہم نے سٹاپ کیا 1843 کا کوئی بھی کیس جو ہے ہماری جو ہے کورٹ ورسز کورٹ چل جائے گا پھر تو. اچھا مجھے سر شاخاور صاحب، جس طرح سے اب ایون میڈیا میں ایک کلیئر ڈیوائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں لے لی ہیں ہمارے سینئر صحافیوں نے بھی، یا ایک طرف یا دوسری طرف انڈیپینڈنٹ اور بیلنس جرنلزم جو ہے وہ آہستہ آہستہ وینش ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک اسی طرح، اور جو ہمیں جوڈیشری میں بھی جج صاحبان میں جو معاملات نظر آ رہے ہیں، لیکن ٹھیک اسی طرح جو سینئر لائرز ہیں وہ بھی اب آپ دیکھیں کہ مطلب بالکل ایک کلیئر کٹ لائن لے لی گئی ہے. ایون اب اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیں تو وہ پچھلے سال 2 سالوں سے وہی پی ٹی آئی کے لیے سمپیتھیٹک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. جو بھی ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ لیگلی ان کو بیک اپ کر دیتے. اب تو لطیف کھوسا صاحب بھی شروع ہو گئے، کنڈی صاحب سے اس پر سوال بھی کریں گے. لیکن یہ ایون لیگل فرٹرنیٹی میں بھی، صرف جوڈیشری کے اندر کی بات نہیں کر رہا یا میڈیا، لیگل فرٹرنیٹی میں بھی اب آپ کو بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرٹ پر یا انڈیپینڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں. کیا اسی طرح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یہ بڑا افسوسناک ہے. دیکھیں کسی بھی شہری کو، اور خاص طور پہ جو لائرز ہیں ان کا پروفیشن ایسا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی وابستگیاں بھی رکھ سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب بار کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، جب لیگل فرٹرنیٹی کے پرسپیکٹو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو پیش نظر ہونا چاہیے وہ آئین اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی خود مختاری ہونی چاہیے. کیونکہ عدلیہ اور بار جو ہے یہ ایک ہی جو ہے گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ چل نہیں سکتے، اور یہ ایک دوسرے سے اسٹرینتھ لیتے ہیں، مورل اسٹرینتھ بھی اور ادروائز بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ہر فیکشن آف سوسائٹی میں، جرنلزم میں بھی آپ کو بالکل واضح فرق نظر آتا ہے کہ سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ لائرز یا بار کونسلز، بار ایسوسیشنز بھی کافی حد تک پولیٹیسائزڈ ہیں، جو میں نہیں سمجھتا ہونا چاہیے. اب تو عدلیہ کے اندر بھی لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس کی ایفیلیشن یا کس کی ہمدردیاں یا کس کا ٹلٹ جو ہے کس معزز جج صاحب کا کس طرح. تو ابھی جب بینچز بنتے ہیں تو بینچز کی تشکیل کے دوران بھی لوگ بڑے آسانی سے پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کتنے تناسب سے یہ کیا فیصلہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک صحیح بات، افسوسناک بات ہے. ابھی ہم نے جو آج کی پروسیڈنگز دیکھی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کل کیا فیصلہ آنا ہے، وہ تو ایک فارمیلٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تاثر جو ہے یہ اس طرح کا کہ ہر ادارے کے بارے میں لوگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ایک رائے قائم کر لیں اور ایک تجزیہ کر لیں یا ایک امپریشن بنا لیں. یہ امپریشن بڑا خطرناک ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے سینئر لائرز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ اپنی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے جو ہے وہ امپریس ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا موقف اختیار کریں، خاص طور پہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز، کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو سائڈ پہ رکھے، قوم کو سامنے رکھیں، اداروں کو سامنے رکھیں، اور تمام جو ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو یہ اس گائیڈ کریں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں کہ وہ اپنے اختلافات ختم کر کے کم از کم جو ملک اور قومی سطح کے جو مسائل ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اسٹرینتھنگ آف ڈیموکریسی، اس کے بارے میں جو ہے وہ کم از کم ایک ہو جائیں. اور سب سے زیادہ معیشت کے بارے میں جو ہے وہ سب یکسو اور یکجا ہوں اور وہ لانگ ٹرمز پالیسیز بنائیں. بعد میں اپنے اپنے الیکشنز کنٹیسٹ کریں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، ان کا جمہوریہ کنٹیسٹ کریں. بالکل ٹھیک. چلیں شاخاور صاحب ایک کوئک سی بریک لینی ہے، پھر ہمارے پوائنٹ سے آخری ایک فائنل کمنٹ بھی لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہانگیر جدون صاحب اور شاخاور صاحب بھی موجود ہیں. کنڈی صاحب، شاخاور صاحب نے بڑی زبردست بات کی. یہ جتنی ڈیوائیڈ سامنے آ چکی ہے، دیکھیں
پولیٹیکل پارٹیز کا تو کام ہی مطلب اب آپ کا اپنا نظریہ ہوگا, نون لیگ کا اپنا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ہے, لیکن لیگل فرٹرنٹی اور ایون صحافت اور پوری سوسائٹی میں جس طرح سے ڈیوائیڈ آ گئی ہے, وے فارورڈ اس کا کیا ہے, کیا کریں؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو جائے, دیکھیں شاخاور صاحب کی بڑی اچھی بات کی اور آپ نے بھی کی. دیکھیں اس وقت جو ٹی وی چینلز ہیں, اینکرز ہیں, جوڈیشری سب پولیٹیسائز ہو گئے, میجورٹی, میں سب کا نہیں کہتا لیکن میجورٹی. اس کا وے فارورڈ پھر بھی ڈائلاگز ہیں اور بیٹھنا ٹیبل پہ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ آج بیٹھیں گے, کل بیٹھیں, 3 مہینے بعد بیٹھیں, سب کچھ جو جنگل کو پورے اس کو اپنے باغ کو اجاڑ کے پھر بھی آپ نے بیٹھنا پڑے گا. آخری جو چیز ہے وہ ہے ڈائلاگز. دیکھیں ہماری اور پی ایم ایل این کے درمیان اتنی پولرائزیشن رہی ہے کہ کسی کی بھی نہیں رہی جی. اس کے بعد آخر میں محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب بیٹھے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی. اس ملک میں ایک چارٹر سائن ہونا پڑے گا اور ہر کسی کو یہ تعین کرنا پڑے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے. پارلیمنٹیرینز نے قانون سازی کرنی ہے, جوڈیشری نے اپنی عدالتیں چلانی ہے, اسٹیبلشمنٹ. پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ملک کس نے چلانا ہے. وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا جی کہ اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں فیصلہ کرنے کے. لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. دیکھیں پولرائزیشن میں وہ تو کہتے ہیں میں نے اس فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے, میں ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کروں, یہ کون ہے؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے اور ہمارے اندر دیکھیں ہر اس کے اندر ایک اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ اگر خود دھکیلے فوج کو کہ آپ آ کر اس پالیٹکس کریں تو بہت افسوسناک ہو رہا ہے. دیکھیں میں پہلے کیا کہ ہم نے اپنی ماضی سے سیکھا ہے, پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے, ان کو بھی لتر لگے نہیں. جب ان کو لتر لگیں گے نا تو یہ بھی پھر کہیں گے کہ واقعی بھی ہمیں بیٹھیں. لتر لگیں گے اس کے بعد سیکھیں. لتر ویسے بند ہونے چاہیے. لتر نہیں, میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں نا. آپ ہمیں بہت سے, آپ فار ایگزامپل آپ مجھے بڑا مشورہ دیں گے ایسے مت کرو, جب تک میں وہ کر کے اس سے ٹھوکر نہیں کھاؤں گا اس وقت تک ٹھیک غلطی نہیں ہوگی. چلیں اچھا, یہ پولیٹیکلی آپ نے سٹیٹمنٹ اپنی کریکٹ کر لی ہے ورنہ معاملہ بگڑ جاتا. اچھا جدون صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جی ون لائنر سر, جس طرح شاخاور صاحب نے کہا, اب کنڈی صاحب نے بھی یہی کہا, میں ان دونوں کی نظر نہیں آ رہا. خان صاحب میں ان دونوں کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہی وے فارورڈ ہے. ڈیموکریسی ہوتی ہے ٹالرنس. جب تک آپ ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دیں گے آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. جس طرح انہوں نے کہا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی اٹ از ون آف دا بیسٹ ڈاکومنٹ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن, آفٹر دا 18th امینڈمنٹ. تو اگر آپ بیٹھ کے کوئی مسئلہ طے نہیں کریں گے, اب سپریم کورٹ بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپس میں معاملات طے کریں. آلدو ان کے اپنے معاملات بھی خراب ہیں, لیکن وہ ایک میسج تو یہی دے رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کوسچن ہے, اس کو پولیٹیکلی ریزالو کریں. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز یا ایک بندہ ایک ہی ہے وہاں پہ, ادر سائڈ آف دا کارنر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اگر وہ بیٹھے گی تو معاملات نکلیں گے. اگر وہ اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپ جتنے مرضی الیکشن کرا لیں, پھر اس ملک کے اندر حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. پھر جس طرح حالات چل رہے ہیں اس سے مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے پھر کسی پوائنٹ پہ جا کے عمران خان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ابھی تک تو وہ میرے حال میں ریئلائز نہیں کر رہے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو ریئلائز کرنے کے لیے صلاحیت دے, اور ہماری دعا ہے کہ وہ ڈائلاگ. آمین سر. عمران خان صاحب کو بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ ریئلائز کرنے کی, انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ہم کس ڈگر پہ کھڑے ہیں. سیاسی بحران کے بعد آئینی بحران, معاشی بحران, اور کوئی حل بھی ہمیں پائپ لائن میں نظر نہیں آتا. کنڈی صاحب, قائرہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیڈڈ اس معاملے پہ بول رہے ہیں, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب اور ساتھ میں پھر لطیف کھوسا صاحب, یہ کیا وہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے وہ جو بات کر رہے ہیں؟ تو یا تو وہ آپ کی پارٹی سے الگ ہو جائیں, اور یا پھر وہی جو پارٹی پالیسی ہے وہی وہ کریں. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارے پارٹی کے سینئرز بھی ہیں ہمارے, وہ ہیں, اور ان کا ایک پرسنل ویو ہے ایز اے لائر کے یا قانوندان کے, ان کا اپنے ایک پرسنل ویو انہوں دیتے ہیں. پارٹی کا ویو وہ نہیں ہے, اپنی رائے وہ دے سکتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بڑے اچھے وہ پسند ہیں آج کل, لیکن پھر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست انڈورس کریں کہ جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو وہ باتیں کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. یہ جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے یہ 3 سال پہلے کھوسا صاحب لے کے آئے تھے, جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. تو صاحب والی بات بھی ٹھیک ہے کہ صرف آج والی بات ٹھیک ہے؟ بتا دے کھوسا صاحب کب سے ان کے لیے اچھائی کے پلیٹ فارم پہ چلے گئے, اور اعتزاز صاحب کو بتا دیں کہ کون سے ایئر سے ان کو وہ پسند ہے, اس کے پیچھے پسند نہیں ہے. یہ بھی تو ٹائم ہے. یا تو بولیں کہ یار ہمیں پسند ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں, اے سے لے کے زیڈ تک, یا پھر کیا کہ نہیں ہمیں آج کل والے جو ہے نا آج کل والے پسند ہے. ویسے اتنی لبرٹی پاکستان میں پولیٹیشینز کو ملتی نہیں ہے. کیا خود تو نہیں دی آپ نے اتنی لبرٹی اعتزاز صاحب کو اور کھوسا صاحب کو بھی کہ جائیں پڑھیں ان کو؟ ہمارے دیکھیں ہمارے پارٹی میں جو ہے وہ آپ لوگ تو کہتے ہیں اور باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی, ایسی ہوتی ہے. یہ کوئی اور پارٹی ہوتی تو اب تک کچھ نہ کچھ فارغ ہو چکی ہے. اچھا, اس لیے ہماری پارٹی میں ڈیموکریٹک پروسیس ہے, چلتا ہے, یہ چیز ہوتی ہیں.
یہ اگر پی ٹی آئی میں ہوتے تو پھر میں ان سے پوچھتا کہ ان کے ساتھ آج تک کیا نہیں، لیکن آپ انیشیٹ تو پی کریں ٹی آئی میں تو ان کی سی میں انفارمیشن یہ بات تو آنی چاہیے کہ اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب کیا بات ہوئی ہے. اعتزاز صاحب کے اوپر اعتزاز صاحب خود بھی موجود تھے, کھوسا صاحب بھی موجود تھے. پچھلی سی سی کی میٹنگ میں اس پہ بات چیت ہوئی ہے. اچھا, اور پورے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ہوئی ہے. آئندہ سی سی کی میٹنگ ہوگی, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت ہوگی. ہم میڈیا کے ذریعے بات نہیں کرتے, ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ہمارے ایک دوست سے انفارمیشن سیکرٹری, انہوں نے صرف عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھ لیا, اس نے کہا اٹھا کے باہر پھینکو اس کو. اچھا, یہ کون تھے؟ مجھے بھی ان کو انفارمیشن سیکرٹری تھے, سوری میں ان کا نام ابھی بھول گیا. پھر وہ انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی تھی, غالباً پی ایم ایل این کو بھی شاید وہ خیر. اچھا, یہ جدون صاحب کل فیصلہ اگر آ جاتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ریویو میں جا سکتی ہے, کیونکہ جو از خود نوٹس والا جو امپلیمنٹ اگر ہو جاتا ہے, جو بھی امینڈمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتی ہیں, صدر مملکت اس پہ سائن کر دیتے ہیں, پھر وہ اپیل میں جائے گا, وہ ریویو میں جائے گا یہ معاملہ اپیل میں. اگر وہ لا بن جاتا ہے تو پھر وہ تو اپیل میں جائیں گے. ریویو کا تو پہلے آلریڈی پروویژن موجود ہے. اگر وہ لا ہے پھر ہم اپیل میں اس میں چلے جائیں گے. 184(3) کی اپیل پرووائڈ ہوگی نا اس ایکٹ میں, تو پھر ڈیفینیٹلی اپیل ہو سکے گی اگر وہ لا جو ہے پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, کوئک کمنٹ اس میں بھی آخر پہ کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو ہیڈ تو چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں. ایک جج صاحب پر الزامات لگے, 2 پر لگے, ایک جج صاحب پر بڑے سنگین الزامات لگے, لیکن ان کو پبلکلی ڈیفینڈ کیا, کورٹ میں بیٹھ کے کیا چیف جسٹس صاحب نے. اگر ان کے خلاف ریفرنس چلا جاتا ہے تو پھر کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ہیڈ کریں گے, کیونکہ ان کا انٹینٹ تو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے پبلکلی ڈیفینڈ کیا ایک جج صاحب کو. اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جاتا ہے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں ہیڈ کر سکتے. پھر وہ نہیں سر, میں کسی اور جج صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف اگر چلا جاتا ہے. جی وہ ابھی جو کمپوزیشن ہے پھر اس کو چیف جسٹس صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور جو باقی 2 سینئر جج ہوتے ہیں اپنے سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر جو موسٹ چیف جسٹس ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے, اسی کمپوزیشن اس طرح بنے ہوئے ہیں. جی, تو وہ ابھی وہ پھر وہ جہانگیر جدون صاحب, ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک, چلے. جہانگیر جدون صاحب, شاخاور صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ. سازین, کل بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے, تو اسٹے ٹیون, اور بریکنگ نیوز کے علاوہ بریکنگ انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کل تک اجازت دیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ. اللہ حافظ.